अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। आज हम बात करेंगे हेलुसिनेशन बीमारी के बारे में। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान महसूस करता है कि उसके सामने कोई खड़ा है जबकि कोई नहीं होता, उसको आवाज़ें आने लगती हैं। ये भी एक अजीब सी बीमारी है और इसके बारे में हमेशा की तरह नेचुरली डॉक्टर नसरुल्लाह साहब से और डॉक्टर शबाना जी से हम उनके मैसेजेस लेंगे, उनको वो बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसा है और क्या अवेयरनेस है, क्या इसके प्रिकॉशंस हैं और क्या इसके इंडिकेशंस हैं और ये क्यों है। तो और इसके अलावा एक और आपको बता दूं बात के फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपने प्रोग्राम देखते हैं, आप फीडबैक देते हैं और आज हम मैसेजेस के बारे में बात करेंगे जो हमें मुख्तलिफ लोगों से हमें पहुँचे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अभी फ्रेश नजर आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। वेरी गुड, बड़ी बात है। अल्लाह ताला ऐसे रखे आपको हमेशा थैंक यू। खुश हशाश बशाश आपको भी सर। तो आज का टॉपिक देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि टॉपिक जो है ना ये डॉक्टर नसरुल्लाह जी और डॉक्टर शबाना जी ही देते हैं। मैं जो है ये सिर्फ आपको पास करता हूँ कि आज का टॉपिक ये है। टॉपिक इन्होंने दिया है और इस टॉपिक हेलुसिनेशन के बारे में आप बताएंगी कि ये क्या चीज़ है, उसकी अलामतें क्या हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हम जो टॉपिक रखते हैं, अब हमारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग देखने लगे हैं जो मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम है स्पेशली ना जो इस पर, तो वो हमें इस दफ़ा भी हमारे क्लिनिक में भी लोग आए और वैसे फ़ोन करके भी हमें कहा। पिछली दफ़ा जैसे हमने एंकल स्प्रेन पे किया था, उन्होंने कहा एंकल स्प्रेन पे आप प्रोग्राम करें, हमें ज़रूरत है। अभी एक दो टॉपिक और आए हैं, फाइब्रोमाइल्जिया पे आया है कि लोग कह रहे थे आप इस पे प्रोग्राम करें, तो इंशाल्लाह ताला अगले हम एक दो प्रोग्राम में उसको भी आज जो हमें है ये भी हमें फोन करके कहा गया। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स थे, दूसरे लोग थे जिन्होंने हमें कहा कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप इस टॉपिक को डिस्कस करें ताकि कुछ लोगों को नॉलेज हो जाए। तो जैसा आपने पूछा, देखें एक्चुअली ये क्या है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी चीजें जो कि हकीकत में नहीं रहती वो स्टिमुलेशन आपके ब्रेन को जाती है। हमारी जो सेंसरी स्टिमुलेशन सेंसेस, 5 हमारे सेंसेस हैं, उसमें हमारी विजन, हमारे स्मेल, आपको जैसे टेस्ट है, आपकी हेयरिंग और प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं सेंस ऑफ बॉडी। ये 5 हमारे स्पेशल सेंसेस हैं। तो इसमें हेलुसिनेशन में ये होता है कि आपको ये 5 फॉल्स स्टिमुलेशन आपके ब्रेन पे, यानी कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती नहीं है वो नजर आती हैं, यानी आंखों से विजुअल सेंसेस जो हैं वो फॉल्स आपको नजर आते हैं। आपको खुशबुएं सूंघने को, जैसे ऑल्फैक्टरी खुशबुएं सुंगाई देंगी कि यहाँ ये खुशबू है, बदबू है, इस तरह की फीलिंग आएगी, कुछ जल रहा है या कुछ ऐसा है। तो ये चीजें, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ खाने की खुशबू आ रही है, या टेस्ट में आप खाना मीठा खा रहे हैं आपको कड़वा लगेगा, सुनने में आपको आवाजें आना शुरू हो जाएंगी जो कि हकीकत में नहीं आपको ऐसा लग रहा होगा। उसके अलावा फिर जो है आपको प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब यह है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी जो है वो, आप यहाँ है, आपकी बॉडी हवा में उड़ रही है, या आप भाग रहे हैं लेकिन आपकी जिस्म यहाँ है, अक्सर ऐसा फ्लोट कर रहे हैं, आप आसमान पे उड़ रहे हैं, यानी आप में रूहानी ताकत आ गई। मतलब डिफरेंट टाइप के लोगों में डिफरेंट टाइप की ऐसी सेंसरी परसेप्शंस होती हैं, यानी आपके ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं जिनको हम सेरोटोनिन जैसे हमारे एक हार्मोन है, स्पेशली उसका रोल बहुत ज्यादा है केमिकल का। तो वो सेरोटोनिन जो है उसका लेवल कुछ डिस्टर्ब होता है ब्रेन में, जिसकी वजह से जो है वो ये सारे प्रॉब्लम, और ये एक खास उन लोगों को होता है जैसे मेडिकल कंडीशन शिज़ोफ्रेनिया एक मेडिकल कंडीशन है उन लोगों को, या वो लोग जो कि ड्रग्स लेते हैं, सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, या कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं जो जिनमें भी ये साइन सिम्टम्स। अच्छा, एक बात है कि इसकी वजह क्या है, ये मतलब ये क्या ऑल ऑफ सडन होता है या कोई बैकग्राउंड होता है या कोई मतलब, देखिए कोई ना कोई वजह तो होगी बीमारी की जिसकी वजह से ये हो रहा है। जी देखिए इसमें बहुत सारी वजह हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग जो नशा करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज, ये उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है। और उसके अलावा कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया आपने सुना होगा, जिसमें जो है इंसान जो है वो समझता है मैं ही जो हूँ, क्या कहते हैं, गुनाहगार हूँ, या फिर वो लोगों से डरने लगता है। डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। शिज़ोफ्रेनिया में ये एक सिम्टम्स है। जैसे अगर आपका जो है सपोज अगर आप
آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس کی سمٹم کیا ہے, آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, سانس آپ کی تیز ہو جاتی ہے, پیلپیٹیشن ہونے لگتی ہے. بالکل اسی طرح سے شیزوفرینیا میں یہ ایک سمٹم ہے جس میں آپ کو آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں, لوگ نظر آنے لگتے ہیں, جو لوگ مر گئے ہیں وہ دکھنے لگتے ہیں آپ کو. تو یہ اس کی سمٹم ہے بیماریوں کی. اچھا, بیسیکلی یہ شیزوفرینیا ہے. شیزوفرینیا بیسیکلی شیزوفرینیا میں بھی یہ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ڈرگز لیتے ہیں, سبسٹنس ایبیوز, جن کے برین میں کیمیکل سیروٹونین جو کیمیکل ہے ہمارا ہیپی ہارمون ہے جو ہمارے برین کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, ہمارے سونے کو, جاگنے کو, بھوک کو, تو یہ سیروٹونین لیول جو ہمارا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. یعنی بات یہ ہوئی کہ یہ بھی جا کے برین سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ ہے ہی برین کی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. جی, تو مطلب یہ کہ ہمارا برین, ویسے تو خیر نیچرلی ہم سب جانتے ہیں کہ برین ہی کا سارا کردار ہے ہمارے اپنے سارے ایکشنز پہ. جی جی بالکل ایسا ہی ہے نا. جی جی, اور اسی کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہے کہ مطلب, اور برین ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے. اس کی جو مین جو ابھی تک باتیں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ مطلب کیا کہتے ہیں, اسموکنگ ہے, الکوہول جو لے رہے ہیں ان کے لیے ہے, اور جو اسٹریس ہے, جو ٹینشن ہے. تو خیر ڈاکٹر صاحب سوری ہم ذرا لمبی کر کے بات, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بریک نہیں کروا سکتے کسی سے بھی. مطلب آپ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو تو میں روک لیتا ہوں خیر, کیونکہ بھائی ہیں ہم لوگ نا, تو بہنوں کو تو ہم خیر نہیں روک سکتے. سر یہ بیماری ہے, ہم جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کے پاس میسیجز بہت ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے ہم. تو یہ جو بیماری کی بات جو ہو رہی ہے ہیلوسینیشن کے بارے میں, مطلب یہ کمال, مطلب یہ کیا ایسا ڈس آرڈرنس ہو جاتا ہے ہمارے برین میں کہ مطلب ہمیں چیز نہیں ہے اور نظر آتی ہے. دیکھیں سائیکالوجیکل ڈس آرڈر جیسے ابھی ڈاکٹر شبانہ نے کہا یہ پرابلم ہے, اور یہ اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہو سکتی, کہ زیادہ تر وہ لوگ جو بہت زیادہ کسی اسٹریس سے, ٹراما سے, ہم لوگ پہلے اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں, تو جو گزرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ینگ لیڈی ہیں, ینگ بوائے ہیں, اگر ان کو خاص کر فیمیل میں, یہ ینگ فیمیلز میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا کم عقیدے والے, اور جو کیا کہنا چاہیے اس کو, وہ جو کم ضعیف العقاد جو لوگ ہیں وہ آپ کو پیری فقیری اور اس طرف لے جاتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو ایسا پرابلم ہے اور آپ کے بچوں میں کوئی ایسی ڈس آرڈر ہے, یا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں بچوں سے جب ڈسکس نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا ان کو پرابلم کیا ہے. تو بچوں کے ساتھ کوئی اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو باہر کوئی ان کے ساتھ ٹراما ہے, اور وہ بچے ڈسکس آپ سے نہیں کرتے, وہ ڈرنے لگتے ہیں, بیٹھنے اٹھنے سے پرہیز, لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے ڈرنے لگتے ہیں, ایون کہ آپ کے فیملی کے جو بڑے ریلیشنز ہیں ان سے وہ گھبرانے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے فیملی میں سے بھی ان کو کسی سے ٹراما ہوا ہو, تو آپ ان سے بات کریں تاکہ پتہ چلے. تو پھر بچے جب اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں, خاص کر بچیاں جب بیہیو کرتی ہیں, تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جادو ٹونا جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس لے جاتے ہیں. تو ان کے پاس لے جانے کے بعد پھر وہ جو ٹراما ہوتا ہے, اس فیملی جو اس تکلیف سے گزرتی ہے, وہ آپ انبلیویبل, آپ اس کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پروگرامز میں, تو اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کو باقاعدہ جادو ٹونا جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بہت تکلیف دیتے ہیں, اور ایون کہ اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, یا ان کو سیکشول ابیوز بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ اپنے بچے کو جو پہلے ہی تکلیف میں اور مزید اس کو تکلیف میں ڈالتے ہیں, اس سے بچیے, اور آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے, جو اس سے کنسرن ڈاکٹر ہے, آپ اس ڈاکٹر سے بات کیجیے, اور یقیناً اس کا حل ہے, اور حل آپ کو ڈاکٹر سے ہی ملے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ مطلب یہ کہ بیسیکلی یہ بیماری ہے, مطلب یہ جو جادو ٹونا یا اس طرف جو ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, یا جن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے ایکچولی, یہ ان کا مطلب وہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف جانے کے بجائے, میں سمجھتا ہوں روحانی تو ٹھیک ہے, نو پرابلم, اگر کچھ پڑھ رہے ہیں, لیکن جادو ٹونا اس طرح کی چیزوں سے تو بالکل بچنا چاہیے. اور آپ نے کہا مس یوز ہوتے ہیں, ابیوز ہوتے ہیں, بڑے کیسز ہیں سر, بڑے کیسز ہیں. اور یہ چونکہ ایمان کی کمی ہے, اللہ معاف کرے, تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دیکھیں یہ باقاعدہ ایک پوری طرح سے ایک بیماری ہے,
बिल्कुल हेलुसिनेशन, आई मीन इसको आप ये कह के नहीं टाल सकते या कह सकते कि मतलब ये कि ये वो है। अच्छा, यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत और आप कंटिन्यू रहिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, हमें भी अंदाज़ा नहीं होता, वो होती है बेसिकली बीमारी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, प्लीज़। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हेलुसिनेशन के बारे में, और ये बीमारी है, याद रहे कि ये बीमारी है। ठीक है, अगर कभी किसी को कुछ हो जाता है तो वो रूहानी इलाज की तरफ भी जा सकता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम उन पीरी मुरीदी के चक्कर में ना पड़े जो मतलब ये कि मिसयूज करते हैं लोगों को। नो डाउट अल्लाह के बड़े वली हैं, अल्लाह के बड़े सच्चे लोग हैं जो करते हैं ये काम, और वो मतलब हम सब मानते हैं इन चीज़ों को। तो कम से कम अगर कोई चीज़ महसूस की जाती कभी भी किसी में, तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली बिल्कुल परफेक्ट है, वो डॉक्टर से रब्ता करें। इन द मीन टाइम अगर कोई रूहानियत का मामला है तो बिल्कुल करें उसको भी। डॉक्टर साहब, अब बात ये हो रही थी कि मतलब ईमान की कमज़ोरी की तो बात हुई है, हम इसको चूँकि ये हमारा शोबा भी नहीं है, हमारा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, और हमने कभी इस पर बात भी नहीं की। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें हमारे इस्लाम में, और मतलब जादू टोना वगैरह हर चीज़ शामिल है, तो हम उस पर बात नहीं करते। बात यह है कि अगर जो लोग इन चीज़ों की तरफ रागिब करते हैं मरीज को, बेसिकली कम से कम वो तो मेंटली बिल्कुल फिट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा, मेरा ख्याल आप क्या कहती हैं इस बारे में कि क्या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और डॉक्टर से रुजू किस स्टेज पे करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डिजीज़ है ये होती उन लोगों को है जो मेंटली डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली। मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से, जैसे उनका मैंने बताया कि केमिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा सेरोटोनिन, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से आपके अंदर पूरा सिस्टम आपके ब्रेन का जो है, क्योंकि ये क्या है, स्टिमुलेशन आना, यानी ब्रेन को जो मैसेजेस हैं वो एक्स्ट्रा मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। जो मैसेज नॉर्मली, अब आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, अब सपोज मैं इस सोफे को देख रही हूँ तो मुझे सोफा ही नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है, उनको बहुत ज़्यादा नज़र में उनको एक के बजाय 50 चीज़ें नज़र आने लगेंगी। यानी उनके केमिकल जो हैं, जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनका वो केमिकल डिस्टर्ब हो जाता है। वो किस वजह से डिस्टर्ब होता है? जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर आपका ख़राब होता है क्योंकि आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो और ख़राब हो जाएगा। ये जो इनका केमिकल है ये डिस्टर्ब होता है जब वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी, मतलब एक तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो तो एक अलग चीज़ है, साइकोसिस है, या फिर ऐसा है कि वो सब्सटेंस अब्यूज्ड हैं, या फिर वो शिज़ोफ्रेनिया जैसे मैंने आपको कहा वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो ये केमिकल जो है वो उनका और डिस्टर्ब होगा, और फिर इसमें जो लोग इस बात को नहीं समझते और इसके ट्रीटमेंट के बजाय वो कोई दूसरे तरीके अपनाना शुरू हो जाते हैं। उसमें कुछ देसी तरीके भी हैं, कुछ जो भी वो करते हैं व्हाटएवर, लेकिन उससे क्या होता है, आपका ये केमिकल कंट्रोल नहीं होता। इसका मेरी लंबी बात बताने का मतलब ये कि ये केमिकल है जिसको ब्रेन में, और ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब अगर आप उस ब्रेन के उस केमिकल को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर उसकी तादाद और ज्यादा होती जाएगी तो ये बीमारी आपको और ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। Exactly. बजाय सही होने के पेशेंट पागलपन के हद तक, आपको पता है इसमें शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, पेशेंट चाकू लेके अपने आप को मारने लगता है, खुदकुशी सुसाइड तक करने लगता है, या दूसरों को कत्ल करने लगता है। ये तो इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है। इस हद तक आपको अगर ये केमिकल या ब्रेन के केमिकल डिस्टर्ब हो जाए, आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं रहता। आपको ऐसा लगेगा आप हमारे साथ बैठे कि आप मुझे कत्ल कर देंगे, आप अब मुझे, तो आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को मार लेंगे या आप दूसरे को। ये तो इतनी खतरनाक हद तक आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए बजाय इसके कि आप कोई लॉस हो आपका, या आपकी फैमिली में कोई लॉस हो जाए, वो आदमी किसी दूसरे को हर्ट कर दे किसी भी तरह से, तो आप इसके लिए बाकायदा आप इसका ट्रीटमेंट लें। और इसके ट्रीटमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप की थेरेपीज होती हैं जो डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब, या न्यूरो वाला आपको गाइड करेगा। अच्छा, इनकी डॉक्टर शबाना जी की बातों से तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब ट्रीटमेंट है, शर्त ये कि आप सही जगह जाएं। दूसरी चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस ही करते हैं, लेकिन बजाय उस तरफ जाने से इमीडिएटली और मज़ीद मामला को बिगाड़ने से, और ये चूँकि एक ब्रेन का मामला है और वो ऑलरेडी डैमेज है, तो वो ठीक होता नहीं है, बल्कि चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो ये रिपेयरेबल मामलात हैं, ये आई मीन ट्रीटेबल, यू कैन से, आई मीन। तो
کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مطلب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ کسی کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو امیجیٹ کیا ایسا ٹریٹمنٹ دینا چاہیے تاکہ کم سے کم جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا بندہ تب تک تو وہ سنبھلا رہے؟ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں نا تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو جو ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن ایک وہ تھوڑا سا جیسے ہم نے ضعیف العقیدہ لوگوں کی بات کی, کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ ہی ان کا کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ ڈفرینٹ طریقہ کار اپناتے ہیں, لیکن پھر بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کرونک سٹیج پہ جب آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ غریب لوگوں کے گھروں میں یا ایسے جو بہت لو لائن ایریاز میں جب اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اسے اکثر چارپائی کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو گئے, اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے, کیا کیا گفتگو کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اگر مارنے دوڑتے ہیں تو وہ ظاہروں سے باندھ دیتے ہیں. آپ نے اکثر ٹیلی ویژنس پہ یہ خبریں سنی ہوں گی, دیکھی ہوں گی کہ وہ لوگوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. اب علاج نہیں کروایا, علاج کروانے سے ان کی صحت بہت ٹھیک ہو سکتی تھی, لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو ٹریٹمنٹ ہے. تو ٹریٹمنٹ آپ نے کرانا ہے. اسی طرح کا ایک سوال, جب ہم لوگ سوال کا سیشن شروع کر رہے ہیں تو اسی طرح کا ایک سوال ہمارے پاس ہے ابھی موجود, تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے چائلڈ ابیوز پہ یہ بات کی تھی. تو چائلڈ ابیوز پہ ابھی یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ چائلڈ ابیوز پہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں اسے ذکر بھی کیا تھا. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس سے کیونکہ ریلیٹ ہے یہ سوال, ہم اسی لیے اس سوال کو پہلے پک کر لیا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں, اور آپ کے کریکٹر بلڈنگ میں سب سے زیادہ پیرنٹس کا حق ہے. تو جب آپ بچوں کو, چھوٹی عمر میں بچوں کو اکیلا چھوڑتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے بچے تو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں, بہت سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں. جب بچے خاموش ہوتے ہیں تو آپ ان سے ڈسکس کریں محبت سے, پیار سے, یہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا ہے. تو جب آپ ان سے بات کریں گے, خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ٹراما ہوا ہے, ان کو تسلی دیے, ان جب تسلی دیں گے تو ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اس خوف سے, ڈر سے نکلیں گے. لیکن اگر ان کے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا تو یہ بہت ہی خطرناک ہے, تو پھر یہ بیماری کو جنم دیتا ہے. تو پھر جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی چلی جائے گی وہ اس ٹرامے کو بھولتے نہیں, بڑھتے چلے جائیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. بالکل. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دیکھیں یہ چیزیں بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی کبھی کبھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں کچھ دوسری طرف, لیکن ایک میرا خیال ہے کہ انٹیریئر میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. آج کل تو شہروں میں بھی آپ اکثر دیکھا ہوگا دیواروں پہ لگا ہوتا ہے عامل جادو کیا ہے, ایسا الٹا سیدھا پتہ نہیں, کئی طرح کے لوگ نکل آئے ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں, آپ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ دماغ کی بیماری ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے. چیزیں ہیں نیچرلی جادو ٹونا اپنی جگہ ہے اور یہ تو اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اگر آپ روحانیت کی طرف جاتے ہیں تو ان دا مین ٹائم آپ ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں. ایم آئی رائٹ سر؟ بالکل. لیکن سر یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں, جادو ٹونا جو ہے یہ اسلام میں منع ہے اور سختی سے ممانعت ہے, یہ حرام ہے. اس کی طرف جانا بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ہاں البتہ آپ جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وہ پڑھنے پڑھانے کی اگر کوئی بات کرتے ہیں وہ تو آپ ٹھیک ہے, وہ روحانیت چیز ہے. لیکن جو لوگ بہک جاتے ہیں, جادو ٹونے کی طرف جاتے ہیں, وہ خود بھی حرام ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ. تو آپ نے اس سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنوں کو بھی بچانا ہے. بالکل سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے تو یہ انٹیریئر میں زیادہ یہ ہے کہ لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں امیڈیٹلی, کیونکہ وہاں ڈاکٹروں کا بھی ایک فقدان ہے. آپ نے دیکھا نا شہروں میں ہی زیادہ آ گئے ہیں کیونکہ سورس آف انکم یہاں زیادہ ہے, پیسہ زیادہ ملتا ہے. دیہی علاقوں میں مطلب چونکہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے اویلیبل اتنی ایزیلی, اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز آئی مین نا, وہ یہ ہوتے ہیں کمپاؤنڈر جو بعد میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں. بالکل. تو وہ لوگ چونکہ ان کا آپشن بڑا ایزی ہوتا ہے. اچھا وہاں عقیدے کی کمی یا واٹ ایور دا کیس میں نوبڈی نوز, ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ چونکہ ان کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے, ان کا دماغ ایسا بنا دیا گیا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس طرف چلے جاؤ, یہ تو ٹھیک ہے, یہ جادو ٹونا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن شہروں میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان چیزوں کی طرف, ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہو, لیکن کیا پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟
دیکھیں یہ جیسے اب اویئرنیس کا مطلب ہی یہی ہے، جیسے اب ہم لوگ اور آپ لوگ دے رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ یہ نہ کریں کہ وہ جادو ٹونا یا کوئی اور نیگیٹو چیز سوچے. ان کو چاہیے کہ وہ بالکل ڈائریکٹلی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اور دیکھیں اگر گاؤں کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں انٹیریئر، وہاں بھی پرائمری کیئر سینٹرز بہت ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر ایمرجنسی میں تو موجود ہیں، اور اس میں جا کے آپ کم سے کم، اور اچھا اب اس میں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں اب گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پراپر پرائمری کیئر جو ہاسپٹلز ہیں اس میں ڈاکٹر ہو جو گائیڈ لائن دے جو پیشنٹس کو. اب یہ ایک مطلب اس میں ہم صرف پیشنٹس کو ہی نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے، کیونکہ پیشنٹ کو نہیں سمجھ آتا کہ جب وہ دوا لے رہا ہے اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو تو اتنی نالج ہی نہیں ہے نا، وہ تو یہ سمجھے گا شاید اس کو کچھ اور ہو گیا کیونکہ دوا تو اثر نہیں کر رہی. اب اس میں ایک یہی اویئرنیس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو، ڈاکٹرز بھی پیشنٹس کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ بیماری ہے، آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ یہاں نہیں ہو سکتا اور آپ اس طرف نہیں جائیں، دوسری طرف جائیں. دیکھیں ہماری باڈی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے برین رکھا ہے، برین جو ہے وہ مین سینٹر ہے. اب اگر آپ کے برین کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں جاتی جب تک آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، نہیں تو یہ اور زیادہ ڈیٹوریٹ ہوتی ہے. تو اب یہی ہے کہ ہم صرف اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو. یہاں پر اور بہت سارے اب جیسے 21 سپٹمبر کو بھی میں نے بتایا جیسے نیورولوجیکل ڈیزیز کا ڈے تھا، تو اس میں ہم لوگوں نے اویئرنیس دی، اتنی کانفرنسز ہوئیں، اتنے سیشن سیمینار ہاسپٹلز میں. تو میرا خیال ہے اگر ہم نے 100 لوگوں کو میسج دیا تو اس میں سے اگر 50 بھی اس چیز کو عمل کرتے ہیں اور وہ پھر آگے پھیلائیں اس چیز کو، لوگوں کو بتائیں، تو اسی طرح سے کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا چلیں اور پاکستان کو ایک پڑھا لکھا پاکستان بنائیں. بالکل، بے شک آپ سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سچویشن جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہے کہ مطلب ہم ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہتر ہو رہے ہیں، کوئی شک نہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، وی آر گیٹنگ بیٹر. لیکن ان مین ٹائم ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے تعلیم حاصل کی ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم ان سے مستفید ہوں، بجائے یہ کہ ایسی ویسی جگہوں پہ چلے جائیں اور مطلب جو بندہ ڈسٹرب ہے وہ تو ہے، ان دا مین ٹائم جو بیچارے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ کہ لاٹ آف منی یو ہیو ٹو پے، کیونکہ بغیر پیسوں کے کوئی کچھ نہیں کرتا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کچھ نہیں ہوتا بلکہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر بگڑ جاتا ہے پھر کنٹرولبل نہیں ہوگا، جیسے ڈاکٹر نصر اللہ نے بتایا. جی ڈاکٹر صاحب، وہ تو آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ اس کو صحیح جگہ سے علاج نہیں کرواتے اس بیماری کا تو وہ ایسا وقت آتا ہے کہ پھر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائیں گے نا تو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں طرح کی چیزیں. جی بالکل. اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں جو اس کو ٹریٹ بھی کروا لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑا ورس کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو باندھ دیتے ہیں پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ایک اور کنڈیشن بھی ہے. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اس بچے کو یا اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا روڈز پہ اگر آپ کو فٹ پاتھ پہ جو لوگ ملیں گے اس میں نشئی تو زیادہ تر ہوں گے، نشہ کرنے والے تو زیادہ تر نظر آئیں گے، لیکن اس میں پاگل پن کے لوگ بھی بہت نظر آئیں گے آپ کو. تو وہ وہی لوگ ہیں جو گھر سے نکال دیے گئے اور وہ اتنے مطلب اریٹیٹ کرتے تھے یا اتنا ہرٹ کرتے تھے اپنے آپ کو یا دوسروں کو، تو انہوں نے گھر سے نکال دیا. جب گھر سے نکال دیا تو یہاں ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہاں ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم فٹ پاتھ پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو پڑا ہوا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست کہاں ہے؟ ہماری لا اینڈ آرڈرس جو سچویشن ہے وہ اتنی خطرناک کیوں؟ وہ ایجنسیز جو یہاں جو کام کرنا چاہیے تھا، دیکھیں ایدی یا چیپا بہت اچھے کام کر رہے ہیں. پاکستان نے اتنا بڑا ویلفیئر کا ادارہ، بلکہ دنیا میں انہوں نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے، اتنا بڑا ادارہ دنیا میں نہیں ہے. بہت اچھے کام کر. میری اپنی سجیشن یہ ہے کہ جیسے ولیج بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ایدی فاؤنڈیشن والوں نے، تو ان کے بھی ایک ولیج ہونے چاہیے. ان کو وہاں ریسکیو کر کے ان کو وہاں ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے. جو فٹ پاتھ پہ نظر آئے جس طرح کا پیشنٹ ہے، وہ بھی پیشنٹ ہے نا کیونکہ، تو ان کو ریسکیو کر کے اور ان کو باقاعدہ ریہیبلیٹیشنز میں ڈالا جائے. تو اس طرح آزاد اگر رکھیں گے تو دیکھنے والا جو ہے، جہاں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اس پہ تو جسے اٹریکٹ ہوتے ہیں. بڑی مطلب کمال کی بات ہے. سوری بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی سر. مین روڈس
یعنی کورنگی روڈ پہ اگر آپ اسٹارٹ کریں, کون سا برج ہے آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد ہے, FTC سے اگر آپ گورا قبرستان سے اگر آپ کورنگی کی طرف جانے لگیں تو امیڈیٹلی شروع میں ہی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ, ہر برج کے نیچے, ہر برج کے نیچے, حسن اسکوائر کے پاس بڑے لوگ ہیں. ابھی نیٹی جیٹی سے میں آ رہا تھا, بچے کو چھوڑ کے, تو وہاں لین سے وہ لوگ کیا مطلب ہمیں نظر آتے ہیں, تو کیا ہمارے جو لا اینڈ آرڈر والے لوگ ہیں یا جو بھی مطلب کرتا دھرتا جو لوگ ہیں, جو ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اس پہ آ کے کیمرے کے سامنے آ کے, مطلب اچھی بات ہے, اچھی بات کرنا تو, لیکن صرف باتوں کے تک نہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کیا ان کو یہ انفارمیشن نہیں ملتی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اسی میں انہی لوگوں میں آپ کو مخبر بھی ملیں گے, انہی میں آپ کو کرمنلز بھی ملیں گے. دیکھیں جب آپ بھی ملیں گے, بالکل آپ نے انہی کو چیک کرنا ہے, اور ان کو جو بیمار ہیں, جو بیمار, جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر نشہ کرنا ہے وہ بیمار ہے, تو جب مینٹلی وہ ڈس آرڈر ہے اس کو, جب ہم مینٹلی ڈس آرڈر کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی تو بیمار ہے, تو ان کا بھی تو علاج کرنا ہے. ان کا علاج اگر گھر والے نہیں کر رہے ہیں, گھر سے باہر نکل گئے تو وہ چوری چکاری کریں گے, تکلیف دیں گے دوسروں کو بھی, خود کو بھی. آپ نے دیکھا گٹر کے ڈھکنے تک وہ چوری کر کے اور اس کو توڑ کے اس میں سے سریا نکال کے بیچ دیتے ہیں, لیکن جب وہ اس گٹر کے ڈھکنے جب اترا ہوا ہوگا تو اس میں جو کسی کا بچہ اگر گرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب کئی حادثات ہوتے ہیں, تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے, ہم ان خبروں کو دیکھ کے بہت روتے ہیں. لیکن کبھی حکام بالا نے یہ دیکھا کہ اگر وہاں جو لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو ڈالا جائے تاکہ یہ پرابلمز ہی نہ ہو. ایک حادثہ دوسرے حادثے کو جنم دیتا ہے, اس کو روکنا ہے ہم نے, سب نے مل کے. دیکھیں کتنی باتیں ہیں, ہم چلتے کہاں سے ہیں, کیا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے, اس کے بعد کہاں سے کہاں بات نکل آتی ہے. واقعی ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بڑے حادثے کا, اتنے سارے لوگ اسٹریٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہماری نظروں کے سامنے بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمارے حکام بالا کو پتہ ہوگا, ہماری موبائلز گھومتی رہتی ہیں. کیا ہی اچھا ہو, اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ لوگوں کو اٹھا لیا جائے اور کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کے ان کو ایڈمٹ کروایا جائے. ہوتا ہے گھر کی پریشانیاں ہیں تو بڑھتی جا رہی ہیں, تنگ آ کے لوگ نکال دیتے ہیں نشئی کو اپنے گھروں سے, ویری سوری ٹو سے. لیکن کیا کریں, اگر نکال دیا گیا ہے تو آخر ہماری جو ریاست ہے, اگر ہے تو ہماری ریاست ہے, ان کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے. اب اس میں بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے, جزاک اللہ خیر, کہ اس میں جو ہے نا آپ کے مخبر بھی ہوتے ہیں, ڈرگ سپلائر بھی ہوتے ہیں, سر کرمنلز ہیں, کرمنلز, یا ویری گڈ پوائنٹ. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے. میں حکام بالا سے ریکویسٹ کروں گا, ہمیشہ کی طرح ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے سر آپ لوگوں سے, آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہو. دیکھیں وینس چینل, ہم سب پوری قوم آپ کے ساتھ ہے ہر اچھے کام کے لیے. ایم رائٹ سر؟ ڈاکٹر صاحبہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے, ہم بارہ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں گھر سے اپنوں کو نکال دینا کتنے دکھ کی بات ہے. لیکن کیا کرے آدمی, مطلب اگر کوئی بندہ نہ ہی سنبھلے, آج کل دیکھیں نا ڈاکٹر کے پاس جانا مینس آپ کے پاس 4-5 ہزار روپے ہونے چاہیے کم سے کم, کیونکہ وہ پھر آپ کو پرسکرائب بھی کرے گا, اور وہی دوائیاں پرسکرائب کرے گا جہاں سے اس کو کمیشن مل رہا ہے. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل انبلیویبل. ہم ہر جگہ کمیشن کھا رہے ہیں, بالکل, جس طرح ہر جگہ ٹیکس لے رہے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس ہے آپ کے. جی, کچھ عرصے کے بعد تو یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں نا, اس پہ بھی لگنے والا ہے ٹیکس. تو بی کیئرفل سر, تھوڑا سا خیال رکھیے گا, تھوڑی کم سانسیں لیا کریں. تو یہ چیزیں ہیں. تو مطلب ان لوگوں کو, ایک تو گھر والوں کی مطلب ذمہ داری ہے کہ پلیز اس طرح نہ نکالا کریں آپ. لیکن نکالنے کے بعد وہ کہیں کے نہیں رہتے, بلیو اٹ اور ناٹ, کبھی کسی وقت کسی دن جو ہے نا وہ روڈ پہ پڑے ملتے ہیں. تو یہ بھی خیال رکھیں آپ. لیکن دا مین ٹائم اس بیماری کو منیمم پہ کیسے آدمی کنٹرول کرے, غریب آدمی, اس کا تھوڑا سا آپ بتائیں آپ انیشیل اسٹیج پہ یا جو بھی ہے. ہاں دیکھیں, اتنی لمبی ڈسکشن جو تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ انیشیلی جیسے بچہ یا کوئی بھی جب نشہ کرنا شروع کرتا ہے, ڈرگ ابیوز ہوتا ہے, تو آپ کو اس کی سائن سمٹم سے پتہ چل جاتا ہے اس کو دیکھنے سے, کیونکہ پیسوں کے بات. سوری بات کر رہا ہوں, آج کل تو میسیجز بڑے آ رہے ہیں موبائل پہ نا, اور یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اچھی چیز ہے, اچھی چیز ہے, یہ ہم سب کے لیے ایک چیتاونی ہے, ہم سب کے لیے ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم سب خیال رکھیں. تو تھینک یو ویری مچ. جتنے موبائل نیٹ ورک ہر ایک پہ آ رہا ہے کہ بی کیئرفل, بچوں پہ نظر رکھیں, وہی والے آپ والی بات. ہاں, بچوں پہ بھی بات, ضروری نہیں کہ بچے نشہ شروع کریں, بڑے بھی. آج کل تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ہمیں ریلیکسیشن چاہیے تو نشہ کریں, بھول جاتے ہیں دکھ, ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, نوکری چھوٹ گئی, ایگزام ہے, تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی آپ نشہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ ریلیکسیشن ملے گی. آج کل جو نئی جنریشن ہے وہ یہی سوچ کے نشہ کر رہی ہے,
اور جبکہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. وقتی طور پہ آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن اس کے بعد جو آپ کے ساتھ پرابلمز آتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں. اچھا اس میں کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں وہی والی بات ہے, گھر والے تو اس طرح ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا ان کو پیسے دینا کم کر دیں, ان کا باہر نکلنا کم کر دیں, ان کے جو فرینڈ سرکل ہے اس کو چیک کریں, ان کے جو پرسنل جو یوز کی چیزیں ہیں یوٹیلیٹیز جیسے ان کے بیگز وغیرہ میں چیک کریں کہ کیا چیزیں, بچے ہیں تو ان کے بیگز میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے. دوسرے جو ہے گورنمنٹ لیول پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے جو سپلائی, ایکچولی اگر آپ کی سپلائی بند ہو جائے نا تو آپ یہ کتنا بھی نشہ کرنے والے ہیں, آپ کتنوں کو گھر سے نکال دیں, جب انہیں نشہ نہیں ملے گا آٹومیٹیکلی وہ گھر آئیں گے. جب ان کو پیسے کی ضرورت ہے, کھانے کی, دیکھیں پیٹ اگر خالی ہونا تو انسان کو سارے لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی, سب سے پہلے روٹی چاہیے اس کو. اچھا یہ روٹی پہ ہم چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, تھوڑی سی روٹی کھا لیتے ہیں ہم, تو پلیز آپ بھی کچھ کھا لیں, بریک کے بعد ہم آتے ہیں, کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. ہو سکتا ہے آپ نے روٹی کھا لی ہو لیکن ہم بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ڈاکٹر شبانہ جی نے, میں نے روکا تھا انہیں. جی روٹی پہ بات چلی ہے, روٹی کپڑا اور مکان کی بات تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ تقریباً وہی بات ہے کہیں ہو. جی گو اہیڈ. کیونکہ یہ بیسک ہماری ضروریات ہیں کہ ایک نارمل انسان کی. تو اگر آپ کے پاس ڈرگس نہیں ہے, آپ کو سپلائی نہیں ہو رہا, جس نشے کی خاطر آپ نے اپنی ایجوکیشن چھوڑی, اپنی فیملی چھوڑی, اپنا سارا ایم گول جو زندگی کا ہوتا ہے اس کو آپ نے برباد کر دیا, جب آپ کو وہی چیز باہر سے نہیں ملے گی, گھر والے تو نہیں سپلائی کرتے نا, آپ کو ملتی کہاں سے؟ یا تو یہ پان گٹکے والے کی شاپس ہوتی ہیں اس سے, یا پھر ان کے سپلائرز ہوتے ہیں, اور ان میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو دیتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیملی کا بھی, گورنمنٹ کا بھی یہ اصول ہے, اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں, محلے کے کونسلر ان چیزوں پہ نظر رکھیں, اور جو سوشل ورکر ہیں, والنٹیئر ہیں, وہ اس چیز کو اگر وہ اپنی نئی جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو سکولز میں, کالجز میں, ایون میڈیکل کالجز میں میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو رپورٹ کریں, ان کو جیسے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ایکسپوز کریں. بڑے بڑے بہادر جرنلسٹ ہیں ہمارے پاکستان میں, ہاں وہ اکثر غائب ہو گئے ہیں. صحیح, ہاں بالکل. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کر رہی ہیں آپ, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کام کرتا ہے, اللہ دیکھیں ویری سوری ٹو سے, بڑے دکھ کی بات ہے, یہ حال ہے ہمارے ملک کا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سچ کی آواز نکالتا ہے یا کوئی حق کی بات کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر خوف مطلب کر کوئی ایسا آدمی رہا ہے, اس کے سرپرستی, ان سارے کاموں کی سرپرستی کوئی ایسی چیز کر رہی ہے کہ جو بہت ہائی لیول پہ معاملہ ہے. لیکن آپ کی ایک بات, سوری کاٹ رہی ہوں, ہاں اس میں بھول جاؤں گی, میں یہ کہہ رہی ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو سرپرستی کر رہے ہیں, ہمارا پبلک سے ڈیلنگ ہے, ہمارے پیشنٹ سے, ہم نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جیسے آپ بات کر رہے ہیں ان کی اولادوں کو اس میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ مکافات عمل ہے یہ دنیا. ہم ان سے, ہم تو ہارتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں ہارتا. آپ نے کسی کے ساتھ اگر ایسا کیا, کل آپ کی جو جن کے پاس اختیارات ہیں یا جو ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کرتے, تو آپ کو پتا ہے آپ کا امتحان یا تو آپ کی اولاد کے اوپر آتا ہے یا آپ کی صحت کے اوپر آتا ہے, ان دو چیزوں پہ آتا ہے. آپ اپنی صحت کو پھر بھی برداشت کریں گے, لیکن اگر آپ کی اولاد کے اوپر اور یہ چیز کبھی ضائع نہیں جاتی. اگر آپ نے کسی کا اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ بھی دے گا, اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ خرابی کی اور کسی نسل کو برباد کیا, اپنے ملک کو برباد کیا, آپ یقین کیجئے اس کا صلہ آپ کو ملتا ہے. ہم تو اس فیلڈ میں ہیں, میڈیسن میں, ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بے بس, کیا بے یار و مددگار جسے کہیں, اس وقت ڈاکٹرز کی طرف نظریں ہوتی ہیں کہ کوئی ڈاکٹر تو آئے جو ہماری تکلیف کو دور کر دے, لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ جب اللہ کی لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہے. مکافات عمل, بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. مطلب میں جو بولوں گا وہ میں ہی کاٹوں گا, میرے بچے بھی نہیں کاٹیں گے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اچھا بوئیں. آپ آتھورائزڈ ہیں ویسے ہی, اور جب کوئی آتھورائز ہوتا ہے یا کوئی گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے تو وہ تو اتنی مہارتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ کیا بتائیں, سب کو پتہ ہے. اب تو مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں, اس پہ شکر گزاری ہونی چاہیے, اور اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نسلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے.
ادروائز تو پھر وہی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ مقافات عمل ہے سر، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نا، بڑا دل دکھتا ہے. بات وہی ہے کہ سر ہمارا دکھتا ہے نا، لیکن جو ان چیزوں کو کروا رہے ہیں، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، جو ان چیزوں کو کروا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا ضمیر کہاں ہے، پتہ نہیں وہ ایسا کیا سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ لے جائیں گے ساتھ میں. آئی ڈونٹ نو ریئلی. کوئی نہیں لے کے گیا آج تک. بڑے پکی بات ہے. ہاں بالکل. تھوڑا سا دیکھ لیں، آپ کو گنجائش ہو سکتی ہے، مطلب کچھ نہیں، کوئی نہیں، جیب خالی ہوتی ہے، جیب نہیں ہوتی، کفن میں جیب نہیں ہوتی جو لے کے جائیں گے. دیکھیں سر، اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہم نے پروگرام ایک کیا تھا، بہت ویور آپ لوگوں نے پسند کیا، جس میں ہم نے حلال اور حرام روزی کا ذکر کیا تھا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ حرام کرنے والا کھلائیں گے تو آپ کے سامنے حرام ہی نظر آئے گا، آپ کے گھر میں حرام پیدا ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی کبھی کبھی اس طرح کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو تکلیف اللہ اتنی نہیں دیتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ حلال کرنے والا کھلائیں گے تو آپ اس تکلیف سے بچیں گے. اب ذکر کر رہی تھی ڈاکٹر شبانہ کہ گھروں میں ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھروں میں کنٹرول کریں، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے باہر جاتے ہیں ان کو اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے، سگریٹ وغیرہ نوشی کرتے ہیں، چھوٹے بچے جب شروع میں اگر آپ ان کو پنش کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑی سی ڈھیل کریں گے، ماں باپ اگر اس کو دیکھیں گے نہیں تو پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. گھر سے کیوں نکالا جاتا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے، گھر سے اس لیے نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ جو بچے ہیں گھر میں چوری چکاری شروع کر دیتے ہیں، گھر میں تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، ایون کہ ماں باپ کو مارنے تک دوڑتے ہیں، بڑوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو پھر ان بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو یہی کرمنل جو ہے آپ کو فٹ پاتھ پہ ملیں گے. تو یہی جو ہم حکام بالا جو اکثر آپ ذکر کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ، ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کراچی کی کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اتنی کرمنلز ہیں. تو کون ہیں یہ؟ وہی لوگ ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل وہی ہے جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ آپ روکیں کہ کہاں سے ڈرگ سپلائی ہوتی ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ سوچیں گے پتہ نہیں ہم کہاں نکل گئے، یہ ڈرگس کی طرف. بیسک بات ہوئی برین کے ایشوز کی، اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے ہمارے برین کو جو ڈیمیج کرتی ہیں چیزیں، ان میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ نشے کا ہے. وہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہے، بالکل کسی بھی صورت میں ہو. بات کی چیزیں تو بات کی ہے، ٹینشن ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، اسٹریس ہونا، اس اوکے، ایج اوکے، لیکن سب سے میجر، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہماری یوتھ کی، ہمارے بچوں کی، جس میں نشہ اتنا عام کیا جا رہا ہے. خدا کا خوف کریں جو کر رہا ہے، پلیز فار گاڈ سیک، ورنہ نسلوں کے ساتھ گھر کھونا ہے آپ نے. ویری سمپل. کیونکہ دیکھیں یہ نشہ ٹھیک ہے، کچھ کما لیا آپ نے، بہت کچھ کما لیا آپ نے، لیکن جو گنوائیں گے نا تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملے گی آپ کو. ہم یہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ہم پتہ نہیں کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، یہ نشے وشے کی، یہ برین سے ریلیٹڈ معاملہ ہے. بالکل. کیونکہ جو میں ابھی تک آپ کی باتوں سے اخذ کر سکا ہوں یہی ہے کہ نشہ جو ہے نا وہ جا کے ڈیمیج کرتا ہے ہمارے برین کو ڈفرینٹ وے میں. ڈفرینٹ نشے آج کل تو بڑے نشے آ گئے ہیں سر، یعنی بڑے کمال کی بات ہے. مطلب ایسے سے لوگوں کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ یہ انوالو ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اب مطلب ڈاکٹر صاحبہ کوشش ہم نے بھرپور کی ہے کہ کس طرح سے خیال رکھا جائے، بچوں پہ نظر رکھی جائے. بالکل. یعنی اسکولز، یونیورسٹیز، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ بھی دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کو سب پتہ ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اس میں ہی انوالو ہوتے ہیں سر. جی. بڑے کیسز سامنے آئے، بڑے لوگ شامل رہے ان چیزوں میں. تو یہ ہم نے یہ سب روکنا ہوگا، اور ہم سب مل کے روک سکتے ہیں. دیکھیں نہ پیرنٹس روک سکتے ہیں، نہ حکام بالا روک سکتے ہیں. ہم سب نے مل کے جاگنا ہوگا، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. جیسے آپ نے ذکر کیا نا ہیلوسینیشن، دیکھیں نا ہیلوسینیشن وہ جو حقیقت نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے نا تو وہ ہیلوسینیشن میں ہی تو پہنچتا ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے پیراڈائز میں پہنچ گیا، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں ہوا میں تیر رہا ہوں. تو نشہ کا بھی ایک حصہ ہے. وہی تھا، وہی کہنے کا مقصد یہی تھا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت اچھا لگا یہ پروگرام. ہم ہیلوسینیشن پہ کرنے نکلے تھے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ. ڈاکٹر صاحبہ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ ایز یوزول ہمیشہ، کیونکہ آپ کی ہر بات ایک میسج ہوتا ہے. تو آپ آخر میں میسج نہ بھی دیں تو بھی ایک میسج ہے. نہیں بس اللہ حافظ تمام ویورز کو. شیور گو اہیڈ. نہیں بس جزاک اللہ، بس دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں.
थैंक यू वेरी मच. आप हमारे साथ जुड़े रहे. बस कोशिश हमारी यही है वीनस चैनल की, जस्तुजू विद हेल्थी लाइफ स्टाइल की पूरी टीम की, कि बेहतरी हो. और बेहतरी उसी सूरत में होगी जब हम सब ने मिल के इसकी बेहतरी के लिए हिस्सा डालना होगा. अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.